अस्सलाम वालेकुम। तसद्दुक़ गोरी आपका मेज़बान आज फिर ताजरों के मसाइल के हवाले से हाजिर है। कराची शहर में कई दिनों से मार्केटों को खोलने के हवाले से रमज़ान से पहले हुकूमत के साथ ताजर रहनुमाओं के मज़ाक़ात जारी थे। कई मीटिंग्स हुई कमिश्नर कराची से भी और वज़ीर आला सिंध और उसके वज़रा के साथ। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा के साथ ताजरों की कमेटी भी बनाई कि वो लाएमल तय करे कि रमज़ान से कबल मार्केटें और बाज़ार और रोज़मर्रा ज़िंदगी का कारोबार और छोटे ताजरों के हवाले से जितना भी कारोबार है और किस तरीके से खोला जाए। मगर ऐसा महसूस होता है कि सिंध गवर्नमेंट इस तमाम सूरत हाल पे संजीदा नज़र नहीं आ रही। जब से कोरोना वायरस का मसला हुआ है कि दुनिया के दीगर ममालिक में कोरोना वायरस फैला, तो ये उस वक्त से वलवला और शोर मचाती रही कि मुल्क को लॉकडाउन कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो, रेलवे बंद कर दो, तमाम चीज़ें बंद कर दो, रिलीफ नहीं दो। उनका कहना है कि हम कोरोना को सुबह सिंध से भगाना चाहते हैं, यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं। मगर जब कोरोना वायरस इस शहर में आया नहीं था, इस मुल्क में आया नहीं था, जब से ये सिंध हुकूमत चीखना चलाना शुरू कर दिया था। और कोरोना कराची में या सिंध के अंदर जो आया वो इन्हीं के लोगों ने जो ईरान से ज़ायरीन आए हुए थे सक्कर से फ़रार कराया हुकूमती प्रोटोकॉल में, जो पूरे सिंध में फैल गए। आज वो उसका इल्ज़ाम वफाकी गवर्नमेंट को या दीगर लोगों को दे रहे हैं। ऐसे हालत में जब मुल्क के अंदर सूरत हाल जब इस तरह की पैदा हो जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट को अकल के नाखून लेने चाहिए। सारी ज़िंदगी सियासत नहीं होती है, हर वक्त सियासत नहीं होती है कि सियासत में आप अपनी सियासत में किसी सियासी जमात को या वफाकी गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए आप आवाम को और सूबे को तबाह कर दें। आप तमाम लोग जो सिंध गवर्नमेंट में मौजूद हैं या जो आप लोगों के साथ शामिल है, वो तमाम महलों में रह रहे हैं, उनके लिए मसाइल नहीं है, फार्म हाउस बने हुए हैं उनके लिए अयाशी और ज़िंदगी गुजारने के लिए। कोई कैद में नहीं है, सिर्फ कैद जो की गई है वो आवाम को, कारोबार जो बंद हैं वो आवाम के। आज हम ये कहते हैं कि लॉकडाउन सख्त है। मुझे तो कराची में कहीं लॉकडाउन नज़र नहीं आया सख्त। आप कराची के बेशतर इलाकों में जाएं, विजिट तो करें वज़ीर आला साहब, आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ लॉकडाउन है। सब लोग घूम रहे फिर रहे हैं, हंसी खुशी, किसी को कोरोना नहीं हो रहा है। मस्जिदों में ताले लगा रहे हैं, इमाम बारगाहों को बंद कर रहे हैं, दीगर इबादत गाहों को बंद किया जा रहा है। जब वफाकी गवर्नमेंट ने तराबियों की और नमाज की बाकायदा इजाज़त दी तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम वफाकी गवर्नमेंट के साथ है। उनको इल्म है ना कि मजहबी तौर के पर अगर इख्तलाफ पैदा किया गया तो अब नतीजे ख़तरनाक आएंगे। तो हुकूमत कोई काम करने को तैयार नहीं है, कोई इमदाद करने को तैयार नहीं है। अगर वफाकी गवर्नमेंट इमदाद कर रही है तो उस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। और ख़ुद ने जो खुफिया इमदाद की है, मतलब खुफिया एक आध दो दूसरे आध लोग, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। आवाम तो चीख रही है, वो फंड पैसा, खुदारा जब मौत सर पे आपकी खड़ी है, आप खुद कह रहे हैं कि पहले ज़िंदगी है फिर कारोबार है, तो मौत ज़िंदगी सामने खड़ी है और आप लोग लूट मार और लूट कसूट में नज़र आ रहे हैं। और आवाम की हमदर्दी, आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोई भी खुश नहीं है। यहाँ तक सुनने में आया कि बड़े जो सनतकार हैं और ताजिर हैं, कारखानेदार हैं, उनसे बाकायदा हुकूमत फ़ंड के नाम पे भत्ता भी वसूल करने की बातें कर रही है और कि हम आपको खोलने की इजाज़त दे देंगे, और कई फैक्ट्रियाँ जो है काम भी शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे बिजनेसमैन ग्रुप के रहनुमा और मारूफ सनतकार हाजी सिराज कासिम तेली साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, आप ये बताएंगे जो लॉकडाउन कोरोना की वजह से और छोटे और बड़े सारे ताजिर मुतासिर हैं, इस हवाले से आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? भाई जान है तो माल है, सीधी सीधी बात है, ठीक है जी सर। कोशिश करनी चाहिए जहाँ जहाँ डिसिप्लिन पैदा हो सके वहाँ लॉकडाउन में नरमी करनी चाहिए, और जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता या गुंजाइश नहीं है वहाँ नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि दोनों चीजें जरूरी है, मगर प्रायोरिटी जान को देनी चाहिए, इंसान को देनी चाहिए। सिराज कासिम तेली साहब, ये भी हमारे एक नॉलेज में आया कि सिंध गवर्नमेंट जो है जो सनतकारों से
اور کارخانے داروں سے کیا نام ہے کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے فنڈ کی صورت میں کہ بھئی ہمیں دیا جائے تو ہم کھلنے کی اجازت دیں گے؟ اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے ابھی تک، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہوگا. یہ ڈیمانڈ کا طریقے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح آپ سمجھتے ہو، مگر میرے خیال سے اس طرح نہیں ہو رہا، اور اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کا علم مجھے نہیں ہے. اور یہ چھوٹے تاجر سر کل گرفتار ہوئے ہیں، اس حوالے سے یہ آپ کے چیمبر آف کامرس کے بھی ممبر رہتے ہیں، فیڈریشن کے بھی یہ ممبر ہوتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود چیمبر آف کامرس اور آپ کا گروپ بالکل خاموش ہے. کوئی خاموش نہیں ہے. ہم نے ہمارا لائر دیا ہوا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کل پولیس والوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آج بھی ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کمیٹی اور PCLC کے چیئرمین ہیں، اب وہ بھی لگے ہوئے ہیں ساتھ، اور یا تو آج شام تک یا کل صبح ضمانت کے ذریعے چھڑوا لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ تمام باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ پھر عام دکاندار کیا کرے گا سر؟ میں اپنے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، انسانوں کو سپورٹ کر رہا ہوں، اس ملک کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہ اس حکومت سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ اس حکومت سے کوئی تعلق ہے. شکریہ قاسم تیلی صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ حاجی سراج قاسم تیلی صاحب موجود تھے. آپ بڑے تاجر ہیں، بڑے صنعت کاروں کی نمائندگی کر رہے ہیں، بزنس مینوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. سالوں کاروبار بند رہے ہیں، وہ زندگی کو اہمیت دیں گے اور بعد میں کاروبار کو، جو آپ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں حکومت کے الفاظ. تو جو چھوٹا تاجر ہے، نہ چیمبر آف کامرس نہ ہی فیڈریشن کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کبھی بات کی گئی ہے، صرف اپنے مفادات کے لیے. تو وہ کیا ایسے اقدامات سے چھوٹا تاجر، چھوٹا دکاندار متاثر نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ کام کرنے والے ڈیلی ویجز پہ ورکرز، کارکن. تو اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون میں لائن پہ ہے سابق ڈپٹی اسپیکر رائلا ٹوانا صاحبہ. رائلا ٹوانا صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ سندھ گورنمنٹ کا جو اقدامات ہیں کورونا کے حوالے سے، اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کم سے کم ہمیں آواز اٹھانے کا کوئی پلیٹ فارم دیا، ورنہ آوازوں کو تو قتل کیا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سندھ حکومت کے پاس سوائے لوٹو اور کسوٹو اور خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اس کے علاوہ ان کی 11 سال سے 12 سال سے کوئی پالیسی تھی ہی نہیں. اور جو اب یہ مصیبت پڑی ہے کورونا کے حوالے سے، اس میں تو سندھ حکومت نے دشمنی کی اعلیٰ ترین مثال پیدا کر دی ہے. میں سمجھتی ہوں اتنا ظالم تو راجہ داہر نہیں تھا کہ جتنی بدترین مثالیں اس وقت سندھ حکومت دے رہی ہے. ان کی محنت کش کے لیے، بلکہ محنت کش کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے وہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سول وار کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ جس چیز کا 98% لوگ جو ہیں وہ کورونا سے متاثر ہوتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، 98% بچ جاتے ہیں کورونا سے. اور ابھی تک ہمارے پاس کچھ ہی کیسز ہیں جو ان کے بنائے ہوئے، ان کا جھوٹ یہاں سے بھی کھل جاتا ہے کہ جو دوسری بیماریوں سے، جو موذی دوسری بیماریاں، ان کی نااہلی کی وجہ سے ہسپتال نہیں ہے، دوائیں نہیں ہے، لوگوں کو خوراک نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار نہیں ہے. آپ نے پہلے ہی ان کے اوپر ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ نے لاک ڈاؤن، اور لاک ڈاؤن کا بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے یہاں کی سندھ حکومت نے شور مچایا کہ لاک ڈاؤن کرو، لاک ڈاؤن کرو. یہ تو ظلم کی انتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر ان کو اتنا زیادہ عوام کا خیال ہے، اتنا یہ جو آج جوڑ جوڑ کے مراد علی شاہ اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بہت محسوس ہوتا ہے جیسے درد ہو رہا ہے عوام کا، تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی تنخواہیں مت لیں، یہ اپنی عیاشیاں بند کر دیں. یہ بھی اسی طرح سے گھروں کے اندر لاک ڈاؤن ہو جائے جس طرح کے باقی انہوں نے مزدوروں کو کر دیا ہے. رائٹ ون صاحبہ، جو انہوں نے راشن تقسیم کیا اس کے بارے میں بھی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں. راشن عوام کو، راشن کے اندر تو یہ لوگ اندیکھی مخلوق کو اندیکھا راشن تقسیم کر رہے ہیں. ان کو جو اربوں ڈالر ملا ہے وہ ان کی تجوریوں کے اندر چلا گیا ہے. آپ نے ان کے چہروں کی خوشی نہیں دیکھی، آپ نے ان لوگوں کے رنگ و روپ نہیں دیکھے کہ یہ کس طرح جا رہے ہیں. آج ہمارے تاجروں کے اوپر یہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آ رہی ہے. یہ اسمبلی کے اندر آتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اور 3 پیس سوٹ پہن کر، اتنی شدید گرمی کے اندر یہ کوٹ پینٹ پہن کر وہاں پر یہ اسپیچز دے رہے ہیں، ان تاجروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جو ان کو الٹا ٹیکس دے رہے ہیں. اور شرم کا مقام تو یہ ہے کہ جو ایک خبر ابھی اٹھ رہی ہے ساری مارکیٹ کے اندر ہے کہ بڑا تاجر
ان کو بھتہ دینے کے لیے بھی تیار ہے. ان کے چھوٹے بھتے سے بڑے بھتے بڑھ چکے ہیں. یہ ان تاجروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا اماؤنٹ دو تو تمہیں کھولنے کی اجازت دیں گے. میں آپ کو تصدق غوری صاحب کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا فکر لگ گئی ہے, مجھے ایسا خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ سول وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آخر کوئی اپنی اولاد کو بھوکا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس وقت نہ ہاسپٹلس کے اندر دوائیاں ہیں نہ کچھ ہے. یہ صرف ایک پروپیگنڈا 24 گھنٹے میڈیا پر بیٹھ کے, بڑے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کرونا کر رہے ہیں. ان کو جو ڈالرز ملے ہیں اس کے بدلے میں یہ ان چیزوں کے اوپر اس کو دبا کر بیٹھ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ پورے کراچی, پورے سندھ کے اندر کہیں اسپرے ہوا ہے, کہیں پہ صفائی کا کوئی نظام آیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. صرف انہوں نے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھو کہ پولیس جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں حکومت کو کام کرنے دینا چاہیے یا کوئی بڑا ایکشن ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ایکشن میں پتہ نہیں کب ہوگا. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان بالکل تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب عوام اپنی جنگ خود لڑے گی, اور میں کہتی ہوں کہ عوام کو نکلنا چاہیے. میں تو اس وقت تاجروں کے ساتھ ہوں, اپنی غریب عوام کے ساتھ ہوں. ہم کرونا کو شکست دے سکتے ہیں. ہم کرونا کو ہم نے ختم کر دیا. پاک صاف لوگ ہیں, اچھا ملک ہے. یہ بے ایمان ہے, لہٰذا ان جرمز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. شکریہ راہیل اٹوانی صاحبہ, آپ کا اپنے وقت دیا, ہم سے آپ کا شکریہ, آپ نے ہماری آواز اٹھا دی. شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سندھ گورنمنٹ کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے کل تاجروں نے مارکیٹیں کھولنے کے لیے پلان بنانے کی کوشش کی, جس میں کراچی سٹی تاجر احتیاط کے صدر حماد پوناوالا اور دیگر رہنماؤں کو پولیس گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں قید کر دیا گیا. گورنر سندھ کی ہدایت کے تاجروں رہنماؤں کو گورنر سندھ کی ہدایت کے تاجر رہنماؤں کو رہا کر دیا جائے. اس کے باوجود انتظامیہ نے, پولیس نے اس پہ ایکشن نہیں لیا اور وزیر اعلیٰ سندھ کے کہنے پر FIR درج کر دی گئی. جو ہماری اطلاعات ہیں, کراچی کے تاجر رہنماؤں کو ہتھکڑیاں پہنا کر عدالت لایا گیا اور وہاں سے ملیر جیل کسٹڈی کر دی گئی. کیا میں حکومت سندھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہ دہشت گرد ہیں, کیا وہ منشیات فروش ہیں, کیا وہ بتہ خور ہیں, کیا وہ ملک دشمن ہیں؟ ایک تاجر ہیں جو عوام کو بھی اور اس صوبے کو بھی ریونیو فائدہ پہنچاتے ہیں اور حکومت کو ریونیو بھی بڑی مقدار میں دیتے ہیں. ان کو ہتھکڑیاں لگا کر پیش کر کے سندھ حکومت کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اور اگر دکانیں نہیں کھلیں گی, کاروبار نہیں کھلے گا, آگے ایک دن رہ گیا رمضان آنے میں, اخراجات بھی ہیں عوام کے, اور یہ شہر تو وہ رمضان المبارک میں مثال پیش کرتا تھا رمضان کے حوالے سے. آج اس میں مزید سخت سے سخت کر کے سندھ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کرونا سے تو وہ بچ نہیں رہی ہے, روز ارد و شمار بتا رہی ہے کہ اتنے بڑھ گئے, اتنے بڑھ گئے, اتنے بڑھ گئے. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ حکومت سندھ کی ناکامی ہے نا, کہ آپ اتنا سختی کرنے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دے رہے. اس حوالے سے آل کراچی سٹی تاجر اتحاد کے نائب صدر منصور قادوانی صاحب اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن میں ہیں. منصور قادوانی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ تاجروں کے ساتھ اور آپ کے صدر کو حماد پوناوالا کو گرفتار کیا گیا, اس حوالے سے کیا صورتحال سامنے آئے گی؟ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون میں لائن پہ ہیں آل سٹی تاجر اتحاد کے نائب صدر منصور قادوانی صاحب. منصور قادوانی صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ منصور قادوانی صاحب, آل سٹی تاجر اتحاد کراچی کے صدر جو ہیں حماد پوناوالا اور دیگر تاجر رہنماؤں کو جو گرفتار کیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اقدام جو ہے تاجر دشمنی پہ مبنی ہے یا تاجروں کے مفاد میں جاتا ہے؟ جی منصور قادوانی صاحب. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ غوری صاحب. بیسیکلی جو ہے وہ یہ گرفتاری جو ہے میرے حساب سے کراچی تاجر دشمنی ہے. دیکھیے, کراچی کا تاجر اس وقت روڈوں پہ آ گیا. چھوٹا تاجروں کی بات کروں گا, کراچی کے حکمران, سندھ کے حکمران یا پاکستان کے وفاق چھوٹے تاجروں کی داد رسی کوئی نہیں کر رہا. اگر آج قرضے جاری کیے ہیں تو بڑے تاجروں کو کیے ہیں. چھوٹے تاجروں کو نہ قرضے کسی بنیادوں پہ دیے جا رہے ہیں, نہ ان کو کوئی داد رسی کی جا رہی ہے کہ آپ کو تکلیف ہے, کہ نہ ان کے بل معاف کیے جا رہے ہیں, نہ کوئی ان کو اور ریلیف دیا جا رہا ہے. تو اگر حماد پوناوالا نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے لیے کل ایک ڈیمو کا مظاہرہ کیا, ایک ڈیمونسٹریشن دیا تھا کراچی کے تاجروں کو, کچھ تاجروں کو بلا کے میڈیا کی موجودگی میں, کہ جی اس طرح سے آپ فاصلہ مینٹین کریں گے, سینیٹائزر لگائیں گے, گلوز پہنیں گے اور اپنا ماسک لگائیں گے,
تو اس درمیان میں جو ہے وہ کراچی پولیس کی یہ وحشیانہ اس کو گرفتار کیا، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو 70% دینے والا تاجر، کراچی کا 70% ٹیکس دینے والا تاجر، اس کو اتنی تذلیل کی گئی کہ اس کو حوالات میں رکھا، بغیر پنکھے کے رکھا، بغیر باتھ روم کے۔ حوالات کا کیا حال ہے غوری صاحب، آپ کو پتہ ہے سندھ پولیس کے جی حوالات کا کیا حال ہے؟ ابھی اور سننے میں آیا کہ ان کو ملیر جیل بھیج دیا گیا، سینٹرل جیل میں بھی ملیر دیکھیے اس نے کوئی کرائم ایکٹ نہیں کیا تھا، ہتھکڑیوں میں لے کے آئے تھے، جو ایک بہت بڑی تذلیل ہے کراچی کے تاجروں کی۔ انہوں نے کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی چوری نہیں کی۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کوئی ڈکیتی کی، چوری کی ہے، تو اس کو آپ ساتھ یہ رویہ کرو۔ یہ رویہ تو ان دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہم تو حکومت امن سندھ کی کے بات کرتے ہیں۔ نمائندگان سر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کا رابطہ ہوا ہوگا حکومت سندھ کے؟ حکومت سندھ کے کسی ترجمان نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہمارے کراچی کی چھوٹی تاجر برادری ہے، اس کے قائدین کل ایک پیج پہ تھے، اور کل تھانے کے باہر کافی لوگ جمع تھے۔ انہوں نے کہا کہ حماد پوناوالا کو فی الفور رہا کیا جائے، اور حماد پوناوالا اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 6 تاجر اور ہیں جو مختلف مارکیٹوں کے صدور ہیں۔ موٹر سائیکل مارکیٹ کے صدر ہیں گلبہار، سینیٹری مارکیٹ کے صدر ہیں جاوید قریشی، گلبہار مارکیٹ کے صدر ہیں اپنا کیا نام ہے، موٹر سائیکل مارکیٹ کے صدر ہیں دیگر سر جو احسان اسلام۔ کراچی کی تاجر تنظیمیں وہ نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ ان کا رویہ تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا آج کراچی کی تاجر تنظیموں کا اس حوالے سے۔ جی سر، کون سی تاجر تنظیم ہے؟ آپ لوگوں کے علاوہ بھی دیگر تاجروں کی نمائندگی جو کرتی ہے تنظیمیں، وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہے کیا؟ وہ نظر نہیں آ رہی کہیں آج؟ سرکار وہ بیسیکلی جب انہوں نے دیکھا کہ کراچی کے تاجروں کے ساتھ اس گرمی میں، اس خطرناک گرمی میں یہ حال کیا جا رہا ہے، تو کیا حال اب جیل میں جب اس کو بھیجا گیا ہے تو جیل میں کیا حال ہوگا اس لیڈر کا کراچی کے آئندہ آپ کا لائے عمل ایک کیا ہے اچھے۔ سر؟ سر آئندہ لائے عمل یہ ہے کہ کل صبح پھر ہم ایک کوشش کریں گے ضمانت کی کہ کسی طرح سے ہمارا تاجر باہر آ جائے۔ جب یہ آئے گا تو ہم اس کی موجودگی میں لائے عمل کریں گے اعلان، اور اگر یہ کسی وجہ سے نہیں آتا تو پھر ہم اپنے سیکنڈ لائن جو ہماری مشاورتی کمیٹی ہے وہ کر کے ہم اپنا اعلان کریں گے کل انشاءاللہ۔ شکریہ منظور قادوانی تھینک صاحب، یو ویری آپ مچ نے سر، تھینک موجودہ یو ویری جو مچ، تاجروں کے ساتھ بہت مسائل شکریہ، ہیں اس حوالے سے بہت آگاہ شکریہ، کیا۔ بہت شکریہ، اللہ بہت حافظ سر۔ شکریہ۔ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ انجمن تاجران ہے کراچی کے رہنما اور پاپوش نگر ٹریڈ یونین ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری طارق قریشی صاحب موجود ہیں۔ تو طارق قریشی صاحب، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو تاجروں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے دکانیں کھلنے کے حوالے سے، اور تاجروں کے مسائل کو سندھ حکومت سیریس نہیں لے رہی ہے، اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ السلام علیکم جی، تصدق آپ نے جو ابھی کیسے پوچھا، تاجر برادری کا استحصال کیا جا رہا ہے، تاجر برادری کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے کرونا کے نام پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے نام پر جو ہے کہاں ہے پورے شہر میں لاک ڈاؤن، اسی طریقے سے روڈوں پر عوام نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، لوگ گروسری کے نام پر رش لگا کر چیزیں خرید رہے ہیں، گوشت کی دکانوں پہ رش ہے، سبزی بازاروں میں رش ہے۔ صرف اور صرف ایک ہمارے بازاروں کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے نام پر بند کر کے معاشی قتل عام کر رہے ہیں تاجر برادری کا، اور اس کے اثرات جو ہے اس قدر بھیانک ہوں گے جس کا جو ہے ارباب اقتدار کو ادراک نہیں ہے۔ پچھلے 35 دن سے ہم اپنے ملازمین کو تنخواہیں اپنے گھر سے دے رہے ہیں، تمام تاجر برادری جو ہے کنگال ہو چکی ہے۔ حکومت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے تاجر برادری کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے تاجر برادری کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے، اور جو ہماری تاجر چند تنظیموں نے اپنی مختلف طریقوں سے گورنمنٹ سے جو ہے گزارشات پیش کی ان کے سامنے، اور پھر ان کو جو ہے ڈیڈ لاک دی اور اپنی دکانیں کھولنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی گئی، ان کے خلاف جو ہے مقدمات قائم کر دیے گئے، انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہے کسی بھی ملک کے لیے جو ہے بیک بون ہوتی ہے تاجر برادری۔ یہ اپنی بیک بون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ کس پلاننگ پہ عمل کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جن کی مشاورت سے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ طارق صاحب، آئندہ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کیا تاجر جو چھوٹے تاجر ہیں، آپ لوگ مارکیٹیں ہیں، مالز ہیں، آئندہ کیا ان کا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں تصدق، اگر یہ سنجیدگی سے تاجر برادری کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا تاجر تو ویسے ہی برباد ہو چکا ہے، اب یہ مزید برداشت نہیں کرے گا اور روڈ پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے آج بھی سنجیدگی نہیں دکھائی اور تاجروں کو مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی
تو یہ تاجر برادری جو ہے روڈ پر آ جائے گی اور جو ہے وہ خود اپنی دکانیں کھول لے گی اور کسی لاک ڈاؤن کی پرواہ نہیں کرے گی، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے نہیں. لاک ڈاؤن کی آڑ لے کر جو ہے یہ کورونا کی آڑ لے کر سندھ گورنمنٹ جو ہے استحصال کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ جو ہے معاشی قتل عام کر رہی ہے تاجر برادری کا. شکریہ طارق صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ حافظ. اس وقت میں سر ٹیلی فون لائن پہ جو موجود ہیں نیشنل پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چودھری اسلم گجر صاحب. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ سندھ گورنمنٹ جو ہے تاجروں کو اور عوام کو ریلیف دینے میں کہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہے اور کہاں تک عوام اس سے پریشان ہے؟ جی شکریہ غوری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ آج سے کچھ دنوں پہلے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب نے تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ کال کی تھی اور اس میں تاجروں کو بھرپور طریقے سے یقین دلایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 2 دن کے اندر SOPs بنا کے دیں گے، اس کے تحت آپ دکانیں کھول سکیں گے اور ہم آپ کو CM صاحب سے بھی ایک میٹنگ کروائیں گے. اس کے 2 دن کے بعد CM صاحب سے میٹنگ ہوئی تاجروں کی تو CM صاحب نے یقین دلایا کہ یہ SOPs بنا رہے ہیں، اس کے تحت ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی دکانیں کھولنے کی اجازت دیں گے. جب اس پہ بھی SOP پہ بھی عمل کر لیا تاجروں نے، اور کل تاجروں کے ساتھ جو ہوا ہے سب سے پہلے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور سخت مذمت کرتا ہوں کہ ان تاجروں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بے گناہ ان لوگوں کو جیلوں میں پھینکا گیا. آج سارے تاجروں کو جیل میں بھیج دیا گیا. سندھ گورنمنٹ اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے. ایک تو کورونا وائرس پر قابو پانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی دکاندار اپنا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ منزل پر پہنچ ہی نہیں پاتا. اگر وہ پہنچ کر بیچارہ اپنی شٹر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس وہاں آ کر اس کو دبوچ لیتی ہے. تو اس حساب سے میں کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے جو مذاکرات کیے تھے اس پہ وہ عمل نہیں کیا. تو آج ایک غریب آدمی بیچارہ اپنی مزدوری کے لیے نکل رہا ہے تو وہ مزدوری نہیں کر پا رہا. عام دکاندار، عام چھوٹا دکاندار سب سے زیادہ پریشان ہے، وائٹ کالر اس سے زیادہ پریشان ہے. اب مجھے بتایا جائے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو کہا کہ جی ہم نے 8 کروڑ روپے کا 8 ارب کا راشن بانٹ دیا، تو یہ سندھ گورنمنٹ ہمیں یہ بتائے کہ یہ کون سی جگہ پہ بانٹا گیا، کس وقت بانٹا گیا، کہاں اس کی پیکنگ ہوئی. اچھا گجر صاحب، آپ کا تعلق بھی نواب شاہ سے بھی ہے تو آپ بتائیں، نواب شاہ تو آصف علی زرداری کا شہر ہے، کیا نواب شاہ میں بھی یہی پوزیشن تھی راشن بانٹنے کے حوالے سے، یا نواب شاہ کے گھر انسان کو یا ضرورت مند کو راشن ملا؟ دیکھیں جی، نواب شاہ میں میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہاں کے صحافیوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک جو پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی لسٹ لی ہے اور اس کو DC کے ساتھ منسلک کر دیا ہے. صرف وہ DC اور ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر چند افراد جو ان کے اپنے ہیں ان کو راشن دیا گیا ہے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ جو 12,000 روپے دے رہی ہے گجر صاحب، جو فیڈرل گورنمنٹ 12,000 روپے فیکس دے رہی ہے، کیا وہاں پر بھی ایسی ہے مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا PTI کو دیا جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی کو نہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. PTI کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک جنرل بات ہے، وہ ہر آدمی کو مل رہا ہے. تقریباً جو لوگ رجسٹرڈ ہیں، جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، ان کو مل رہا ہے. اس میں PP کے لوگ بھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. اس میں کوئی پارٹی کا کسی کا وہ نہیں ہے. احساس پروگرام ایک جنرل پروگرام ہے، وہ ہر آدمی کے لیے. شکریہ. جن کو ملنا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ چودھری اسلم صاحب. شکریہ چودھری اسلم صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے سندھ کے حوالے سے اور فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ریلیف کے حوالے سے بات چیت کی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. سندھ حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ عوام اور اس صوبے کے خلاف جا رہے ہیں، اور اس صوبے کے عوام، تاجر اور صنعت کار سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. کرونا باقول سندھ گورنمنٹ کے خود کہ کرونا کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں. تو ایسے حالت کے اندر ان جو اب تک میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے، انہوں نے حکومت کے خلاف ہی ایک ریفرینڈم دیا ہے، فیصلہ دیا ہے کہ حکومت نے اگر اقدامات عوام کی بھلائی کے لیے نہیں کیے، شہریوں کی بھلائی کے لیے نہیں کیے، اور تاجروں اور چھوٹے دکانداروں کو کاروبار کھولنے کی اجازت نہیں دی اور صنعتیں ایسی بند رہی، تو آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا کٹھن ثابت ہوگا. اس سلسلے میں ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاملے خصوصی سے بھی بات کی، فون پہ لائن پہ لیا، اور اس کے علاوہ
دیگر ذمہ کو بھی ان کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کی۔ سندھ حکومت اور ان کے نمائندگان سے جب بات کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو وہ اس ایشو پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور اپنا موقف سندھ حکومت کا دینے کے حوالے سے ایک دوسرے کی وہ ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ اس لیے اس پروگرام میں ہماری وجہ سے نہیں، حکومتی ذمہ داران کی وجہ سے نمائندگی جو ہے ان کا نہ ہو سکی اور ان کا موقف سامنے نہیں آیا۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ سندھ حکومت تاجروں کے اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے غیر سنجیدہ ہے۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حکومت یا تاجر اپنے حساب سے کیا لاہ عمل بناتے ہیں۔ اپنے میزبان تصدق غوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔